मसल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ज़कात। तो इस हवाले से आपकी भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। एसाब को ज़रा मजबूत करके बैठना है, इसलिए कि आपने पूरी यकसुई, पूरे इन्हमाक और दिलचस्पी से जो है ना इसके ऊपर गौर भी करना है। साथ साथ जो बातें जहन में आएँ वो अपने जहन में रखते हुए बाद में जो क्वेश्चन आपने रेज़ करना है वो भी ज़रा माकूल अंदाज में। फिर ये डिबेट किसी न किसी सूरत में आपके साथ होती रही है कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम उसमें जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो सिस्टम यानी ज़कात, फिर ये जुड़वा रुकन है, यानी सलात और ज़कात ये जुड़वा रुकन है। इसलिए कि आपको मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया था, वल्लाहि ला उक़ातिलन्ना मन फ़रक़ बैन सलात व ज़कात। जहाँ पे सलात है वहाँ पे ज़कात है। और ये इस वाले से कि 32 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे इसका ताकीदी और ये है कि हुक्म है। तो इस हवाले से चलें, वो बातें आगे हम करेंगे इसकी जो है ना फ़र्ज़ियत और अहमियत के हवाले से। पहले ज़कात जो है इसका माना मफ़हूम आपने ज़हन में यानी इसका लुग़वी माना मफ़हूम और इसका जो है ना शरई मफ़हूम मेरा ये अपने ज़हन में बिठा लें। ज़कात का मादा ज़े कीफ वाव है। इसका माना बढ़ना, फलना, फूलना के हैं, यानी बढ़ना, फलना और फूलना। नेज़ इसके माना तहारत और बरकत के भी, यानी तहारत और तज़किया। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। तो इसके माना तहारत और तज़किया और बरकत के भी है। इस हवाले से डॉक्टर यूसुफ अल करदावी, ये आपकी लाइब्रेरी में इनकी वो है ना उर्दू तर्जमा मौजूद है, फ़िक़्हु ज़कात। तो इस हवाले से यानी यूसुफ अल करदावी ज़कात के लुग़वी और शरई माना के तहत लिखते हैं, यानी अपनी जिस बुक का मैंने रख दिया कि ज़कात के असल माना तहारत, नमू, बरकत और इस्लाह के हैं। कुरान और हदीस में ये लफ्ज़ इन सब मानों में इस्तेमाल हुआ। शरीयत में ज़कात का इतलाक़ माल के उस मुकर्ररा हिस्सा पर होता है जिसका मुस्तहिक़ीन के लिए अपने अमवाल से निकालना साहिब निसाब मुसलमान के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है। नेज़ इसका इतलाक़ ज़कात निकालने के फ़ेल पर भी होता है, यानी इसका इतलाक़ ज़कात निकालने के फ़ेल पर भी होता है। माल के उस हिस्सा को ज़कात इसलिए कहते हैं, यानी माल के इस ये निकाले जाने वाले हिस्सा, माल के इस हिस्सा को ज़कात इसलिए कहा जाता है कि जिस माल से ज़कात निकाली जाए वो ना सिर्फ़ पाक हो जाता है बल्कि वो इसके लिए मानवी तौर पर अफजाइश का सबब बन जाती है और इसे आफात से बचाती है। माल के पाक होने के साथ साथ साहिब माल का नफ्स भी पाक हो जाता है। जो शख्स अल्लाह की बख्शी हुई दौलत में से हकदार बंदों का हक नहीं निकालता उसका माल नापाक है और उस माल के साथ उसका नफ्स भी नापाक है। इस हकीकत की वजाहत करते हुए, यानी जो ऊपर हमने जो बातें आपके सामने रखी, इस हकीकत को अल्लामा इब्न तैमिया इस हवाले से कहते हैं कि ज़कात देने से नफ्स का तज़किया होता है। जहाँ इसका माल पाक हो जाता है और अफजाइश पाता है वहाँ ये पाकीज़गी और नमू
یعنی نمو مال ہی کو نہیں، پاکیزگی اور نمو مال ہی کو نہیں، زکوٰۃ دینے والے شخص کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح وحدی کا بیان ہے کہ دراصل زکوٰۃ مادہ کے منع افزائش اور زیادتی کے ہیں، اس لیے بڑھتی ہوئی کھیتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ضرب، یعنی زکوٰۃ ضرب اگر ہر بڑھنے والی شے کے بارے میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ کھیتی اور پیداوار اس وقت بڑھتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے جب فالتو گھاس پھوس صاف کر دیا گیا ہو۔ یہ دیکھیں آپ جن جن لوگوں کا تعلق یہ اس سے زراعت کے پیشے سے ہے، وہ تو ان کو بخوبی معلوم ہے کہ فاضل جڑی بوٹیاں جو ہیں وہاں سے جب تک تلف نہ کی جائیں تو وہ اصل جو آپ کی زراعت ہے اس کی خوراک وہ حاصل کرتی رہتی ہیں، تو چنانچہ ان کو اکھیڑ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، ان کو تلف کیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، تو ان کی خوراک وہ اصل جو آپ جس کے لیے آپ نے وہ دیکھے نا وہ بیج ڈالا، تو وہ اصل خوراک ان کی طرف پھر ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی والے سے یعنی جب تک فالتو گھاس یعنی صاف نہ کی جائے، چونکہ کھیتی اور پیداوار اس وقت بڑھتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے جب فالتو گھاس صاف کر دی جائے، اس لحاظ سے زکوٰۃ کے منع پاکی کے ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی نسبت لوگوں کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے منع نیکی کے ہو جاتے ہیں، اور جب کہا جائے کہ رجل زکا یعنی یہ کہا جائے تو اس کے معنی پاک باز شخص کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا یہ ہے آپ کے سامنے، میں نے اس کی لغوی اور اس کا شرعی مفہوم جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھا۔ آگے ہم آتے ہیں اس کی یعنی اس کی امپارٹنس کی طرف، اس کی اہمیت، فرضیت و اہمیت۔ یہاں فرضیت قرآن حکیم کی روشنی میں آگے جا کے متعلقہ وہ آیات جو ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ابھی جو اس کی فرضیت جنری آیات ہی ساتھ آئیں گے، یعنی وہ آپ ذرا ذہن نشین کر لیں۔ اسلام میں زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ یعنی اس کی جو امپارٹنس ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا توجہ طلب بات ہے، آپ نے ساری بات کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد یہ ذرا ہے لینتھی ہے، پھر اس کی دیکھنا آگے ہم آئیں گے احادیث کی طرف بھی، متعلقہ آیات تو بارہا میں نے کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آگے ہم دیکھیں گے اس کی واجب ہونے زکوٰۃ یعنی واجب ہونے کی شرائط، پھر نصاب خاصا لمبا کام ہے یہ، تو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آج تو ایک اس سیشن میں مشکل لگتا ہے، لیکن یہ کہ ایک دو لیکچر میں اس کو انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی جی کہ یہ اسلام میں زکوٰۃ کا مقام و مرتبہ یا اس کی فرضیت ہو۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 اساسی ارکان میں سے ایک، اور یہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے یعنی زکوٰۃ کہ قرآن کریم میں 32 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ بالاتفاق یعنی اس میں کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ اوپر کسی کا اتفاق نہ ہو، بالاتفاق فرض ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع تینوں سے ثابت ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو فرض ماننے کے بعد ادا نہ کرنے والے فاسق اور سخت ترین سزا کے مستحق قرار دیے گئے۔ عدل شریعت اسلامی حکومت کے سربراہ کو اختیار ہے کہ ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کرے اور عدم ادائیگی کی کوتاہی پر سزا بھی دے۔ میں نے کہا کہ غور طلب باتیں ساری، اس لیے ساری باتیں آپ سے کرنا ضروری ہے، لیکن پھر دیکھیں نا آپ کے کمنٹس، اس لیے جب وہ کوئی اس ریلیونٹ کوئی جو ہے نا کوئی کوسچن آپ کو دیا جائے، جنرلی آپ نے کمنٹس دینے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے جو ہے نا یعنی آپ کا الفاظ، آپ کے الفاظ، آپ کا قلم، باقی چیزیں وہ ساتھ نہیں دیتی کہ ٹیکنیکلی یا تکنیکی اعتبار سے کوئی بات پوچھ لی جائے،
وہاں پہ آپ بس صرف سطحی طور پہ جواب دیتے ہیں. پورا مطالعہ کرنے کے بعد ڈیپتھ میں جا کر پھر جاندار کمنٹس آنے چاہیے آپ کے پاس. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ذرا ایک ایک لفظ کے اوپر ذرا غور کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام حیات میں صلاۃ و زکوٰۃ لازم و ملزوم ہے. ابھی میں نے کہا تھا جڑواں ارکان، تو کیا ہے؟ صلاۃ و زکوٰۃ لازم و ملزوم ہے. جس طرح نماز کی تمام ظاہری آداب، نماز کے تمام ظاہری آداب اور باطنی صفات کے ساتھ اس کی ادائیگی سے ہی اقامت صلاۃ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، اسی طرح عطاء زکوٰۃ کی منزل کے حصول کے لیے کفالت اجتماعیہ کا اہتمام بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. سمجھ کے بعد عاملین زکوٰۃ اور نظام زکوٰۃ و عشر کے دیگر منتظمین کے لیے لازم ہے کہ وہ اموال زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ترجیحی درجۂ استحقاق کی پابندی کرتے ہوئے کفالت اجتماعیہ کا خاطر خواہ اہتمام کریں. خاطر خواہ اہتمام. اچھا، مغربی یورپ کے خوشحال ممالک نے اپنے ممالک میں یہ سوشل سیکورٹی کا جو نظام نافذ کیا ہے وہ حقیقت میں اشتراکیت یعنی کمیونزم جس کے بارے میں کہ اثر و نفوذ سے بچنے کے لیے کیا تھا. معاشرتی تحفظ کا یہ نظام نہ تو پائیداری کی صفت کا حامل ہے اور نہ قرین انصاف. یہ نظام آبادی میں مفت خوروں اور بیکاروں کی تعداد میں روز افزوں زیادتی اور برسر روزگار طبقہ پر ٹیکس میں اضافہ کا باعث بنتا ہے. اس کے برعکس اسلام نے زکوٰۃ پر مبنی معاشرتی تحفظ یعنی سوشل سیکورٹی کا جو اہتمام کیا ہے وہ تمام خرابیوں اور معائب سے مبرہ ہے. خامیوں کہتے ہیں عیب جو اس سے مبرہ ہے. یہ اس کی جو امپارٹینس ہے، اہمیت، یہ ڈیفائن کی جا رہی ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے آگے جب جو پڑھیں گے وہ متعلقہ پوائنٹس زیر بحث آئیں گے، ساتھ قرآن اور احادیث سے متعلقہ وہ آیات، پھر وہ ڈیفائن کرنے کے بعد یکجا قرآن حکیم کی متعلقہ وہ آیات ہم اکٹھے طور پہ میں آپ کو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہ رہے. صرف یہاں پہ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی توجہ انتہائی ضروری ہے تاکہ اللہ کرے آپ میں سے ہی کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی اس طرح کا آرٹیکل لکھے جس سے قومی سطح پر کوئی اس طرف توجہ اچھا یا اس طرح آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے. کم از کم اپنی سوسائٹی یا معاشرے کے اندر ہی کم از کم کوشش کریں تب بھی دیکھیں نا. اور پھر اگر کچھ بھی نہ ہو سکے، نیت بھی اگر نہ کر سکیں آپ، ارادہ وہ نیت جو کہتے ہیں بیچارے وہ جو تبلیغ جماعت والے وہ بھی اگر نہ ہو تو پھر تو بات ہی نہ بنتی. تو میں نے کہا کہ بھئی اس حوالے سے آپ کی توجہ اس ٹاپک کی طرف انتہائی ضروری ہے. چونکہ زکوٰۃ بنیادی رکن اسلام اور عبادت ہے، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی دولت مند اور دیگر صاحب نصاب مسلمانوں کے لیے طمانینت قلب اور روحانی تسکین کا باعث بنتی ہے. یہ ایک بک آپ کی لائبریری میں موجود ہے. میرے پاس اپنے اس چھوٹی سی لائبریری ہے، یہاں پہ بھی یہ بک ہے، یعنی مولانا مودودی کی معاشیات اسلام. اس میں زکوٰۃ سے متعلق وہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے، یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے، یہ ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے اور یہ ان کے بیکاروں کا سرمایہ اعانت ہے. یہ ان کے معذوروں، اپاہجوں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں کا ذریعہ پرورش ہے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو فکر فردہ سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے. اس کا سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ آج تم دوسروں کی مدد کرو، کل تم نادار ہو گئے تو دوسرے تمہاری مدد کریں. کیا سا دیکھیں نا، اس کو ہم آگے جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز
ان کا جو عمل تھا، ایسٹ سے سارا کچھ وہ دیکھنا ادھر دے دیا کہ کل اگر اس طرح کی صورت حال ہو گئی، یعنی آج اگر ہمارے پاس بہت کچھ ہے، کل اگر کچھ نہ ہوا تو ہم اس سطح پہ آگے کہ جو ہے نا گزر بسر مشکل ہو گیا، تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے جو اسلام نے دیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، وہ ہمارے لیے تو ہے نا۔ تو گویا کہ کیا کمنٹس ہیں کہ کل تم نادار ہوگے تو دوسرے تمہاری مدد کریں، تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہوگے تو کیا بنے گا، مر گئے تو بیوی بچوں کو کیا حشر ہوگا، کوئی آفت ناگہاں ٹوٹ پڑی، ناگہانی ٹوٹ پڑی، بیمار ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، دیوالیہ نکل گیا، تو ان مصیبتوں سے مخلصی کی کیا سبیل ہوگی؟ سفر میں پیسہ نہ رہا تو کیوں کر گزر بسر ہوگی، یعنی منزل مقصود تک کیسے پہنچیں؟ ان تمام فکروں سے صرف زکوٰۃ تم کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کر دیتی ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی دولت میں سے 2.5% دے کر اللہ کی انشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ کرا لو۔ کتنے خوبصورت اور نادر قسم کے الفاظ۔ اس وقت تم کو اس دولت کی ضرورت نہیں، یہ ان کے کام آئے گی جو اس کے ضرورت مند ہے۔ کل جب تم ضرورت مند ہوگے یا تمہاری اولاد ضرورت مند ہوگی تو نہ صرف تمہارا دیا ہوا مال بلکہ اس سے بھی زیادہ تم کو مل جائے گا۔ یہ سنہرے کومنٹس ذرا آپ نے یعنی اپنے ذہن میں ساری بات رکھنی ہے، تو پھر یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر گویا کہ حکومتوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس خوبصورت نظام کی موجودگی میں ادھر ادھر پھر یہ دیکھیں سارے تلاش کرنا جس کا کوئی جو ہے نا منطقی انجام ہی نہ سامنے آئے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو روح ہے جس کے لیے کوئی تو اس اسلامی نقطۂ نظر اس کی جو اصل اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ تو یہی ہے کہ آپ کا مال بھی یعنی وہ ساری خیر اور ساری وہ یعنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا جو اس کی یعنی اسپرٹ یا روح ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اسلام کا مبنی بر زکوٰۃ معاشرتی تحفظ کا نظام کفالت اجتماعیہ کا جو اہتمام کرتا ہے، یعنی اسلام کا مبنی بر زکوٰۃ سوشل سیکورٹی معاشی تحفظ کا نظام کفالت اجتماعیہ، یہ اس کا جو اہتمام کرتا ہے وہ ٹیکسوں اور سود کی برائیوں سے ہر اعتبار سے مبرہ ہے، اور اس میں جامعیت اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ پہلو خصوصیت سے قابل غور ہے کہ ٹیکس لوگوں کی آمدنیوں پر لگایا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ دولت مندوں اور صاحب نصاب مسلمانوں کی بچتوں پر مقررہ 2.5% کے حساب سے فیصد سے صاحب نصاب لوگوں پر زکوٰۃ کی برکات سے ان کے کاروبار اور تجارت میں خاطر خواہ اضافہ ایک یقینی عمل ہے۔ یعنی مختصراً یہ کہ زکوٰۃ کفالت اجتماعیہ کا وہ جامع نظام ہے جو اسلامی ریاست کے ہر ضرورت مند اور محتاج کو اقتصادی طور پر خود کفیل بناتا ہے۔ منشا خداوندی یہ ہے کہ اس کے ضرورت مند اور نادار بندوں کی کفالت کا اہتمام یقینی طور پر ہوتا رہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی رب العالمین نے اپنی ضروریات سے زیادہ مالی وسائل دیے، ان پر لازم ٹھہرایا گیا کہ وہ اپنی دولت کا 2.5% معاشرے کے محروم طبقات کی کفالت کے لیے ادا کریں۔ 2.5%۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ پھر اپنی فاضل آمدنی سے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق طبقات کے لیے نکالنا مسلم امہ کے تمام صاحب ثروت افراد پر کی وجہ سے کچھ عرصہ کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو سکے تو سارے دورانیہ کی باقی ماندہ زکوٰۃ واجب الادا
ज़कात की अदम अदायगी का सबब कुछ भी हो, पूरे अरसे की ज़कात हर सूरत लाजमी तौर पर इसके ज़िम्मा बाकी रहेगी। इसलिए आप देखें ना, जब कोई शख्स फोत हो जाए तो सबसे पहले देखें क्या किया जाता है, उसके इंतज़ाम, उसका वो, फिर उसके कफन दफन के इंतज़ाम, वो अखराजात, फिर वो डिडक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो कर्ज़ हो, और अगर ज़कात है तो अल्लाह का भी हक, बंदे का भी हक, तो फिर इससे कैसे वो जान छूटेगी? जबकि हमने हमारी मालूमात ये हैं, सुन पढ़ रखा हमने कि अल्लाह अगर चाहे अपना हक तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों का हक फिर उसका क्या बनेगा? तो इस्लाम किसी भी सूरत में जो, यानी ये इस निज़ाम से, जिसको कफ़ालत इज्तिमाइया, इसकी जो स्पिरिट है, के निज़ाम में तातल गवारा नहीं करता। इसमें रियायत और छूट की भी कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तक कि मरने वाले के तर अभी मैंने बात की, यहाँ तक कि मरने वाले के तरका से भी ज़कात वसूल करना ज़रूरी है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक तरफ तो मुर्दे के माल को कर्ज़ के बार से पाक कर दिया जाए, और दूसरे मुस्तहिकीन ज़कात को उनका हक पहुँचा दिया जाए। इसी हवाले से अल्लामा डॉक्टर यूसुफ अल-करज़ावी, इन्होंने ये जिस बुक का मैंने रेफरेंस दिया था फ़िक़्ह ज़कात, उसमें तहरीर किया है कि किसी साहिब निसाब यानी की मौत, किसी साहिब निसाब की मौत से ज़कात की अदायगी साक़त नहीं होती, खा वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शहीद हुआ हो। आप देखें ना, जिहाद फ़ी सबील, इसकी इतनी अहमियत है कि लगतवत, अल्लाह के नबी ने फरमाया लगतवतुन रोहतुन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिन दुनिया व मा फ़ीहा। दुनिया माफ़िया से देखें, सुबह को निकलना, शाम को निकलना, 1 घंटा का पहरा, फिर जब कोई शहीद अल्लाह के रास्ते में वो देखें ना अपनी जान का नजराना पेश करता है, खालिसतल लिवजहिल्लाह, हैं, गर्ज़ो गायत ये रखते हुए कि लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया, कि अल्लाह का दीन जो है वो सरबुलंद हो, इलाही कलमतुल हक के लिए अपनी जान, उसका देखें ना, एक कतरा गिरते ही, ज़मीन पर गिरते ही या बदन से निकलते ही क्या होता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कर्ज़, अभी आप ये ज़कात की सूरत में या किसी का जो लेन देन है, तो वो माफ़ नहीं है, मासवाए कर्ज़। सब गुनाह माफ़ कर देते हैं मासवाए अल्लाह ताला कर्ज़ के ये शहीद। तो इस हवाले से इस्लामी रियासत में तमाम मालदार तबकात जिनकी आमदनी उनकी जायज़ ज़रूरियात से ज़ायद हो, उन पर लाज़म ठहराया गया है कि वो अपने अमवाल से फ़ुक़रा व मसाकीन का हक़ खुश दिली से इस तरह अदा करें कि गोया उनके ज़िम्मा वसाइल से महरूम लोगों का कर्ज़ वाजिबुल अदा है। इस्लाम के निज़ाम कफ़ालत आमा का बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि माल का हकीकी मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, यानी रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। और दौलतमंदों की तावील में जो माल है वो उसके मालिक नहीं बल्कि अमीन है, जबकि फ़ुक़रा अयालुल्लाह है। माल के हकीकी मालिक का हुक्म, यानी हकीकी मालिक का हुक्म है, माल के हकीकी मालिक का हुक्म यानी अल्लाह ताला का, कि इसके अता करदा माल को फ़ुक़रा पर दिल खोल कर खर्च करें ताकि कफ़ालत इज्तिमाइया के मकासद की तकमील हो सके। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, मुसलमान तो आपस में भाई बहन। आलमगीर अख़ुवत इस्लामिया किसी ख़ास इलाका और मुल्क तक महदूद तो नहीं, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया और मुस्लिम उम्मा पर मुहीत है। इसलिए खुशहाल और मुतमव्वल इस्लामी मालिक पर फ़र्ज़ आयद होता है कि वो गरीब व पसमानदा ममालिक की इआनत और दस्तगीरी के लिए दस्ते तावन दराज करें, और उसकी सूरत यही है। अब अमीर मुल्कों की मसलन सऊदी अरेबिया, ये सारे गरीब मुल्कों की तरफ तो फिर इवन ये कि मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहा हूँ कि हमारी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मीरपुर या ये पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके जो बड़े बड़े ऐसे रईस लोग हैं, बड़े बड़े अरबोंपति हैं, और चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, लेकिन इस सिस्टम के ना होने की वजह से, यानी वो उनको पूरा एतमाद नहीं, वो ज़कात जो अलल-ऐलान जिसको देना चाहिए हुकूमती
سرپرستی ہونی چاہیے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر جو مروجہ سسٹم ہے اس کی تحصیل اور تقسیم کا، لوگ دینے والے بھی بدل ہیں، اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ دے کے دیں، تو وہ ایک یعنی اضطراری صورت حال ہے، اور اس کی کوئی صورت صدقے کی سی سامنے آتی ہے، یا نفلی صدقہ جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو، اس لیے کہ یہ ان کی جو نیتیں یعنی صادق النیہ ہو کہ اگر وہ اس عہدے کی بجاوری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے، لیکن جو ہے نا اجتماعی نظم ہے زکوٰۃ کا، اس کی روح اور ہے، اس کی سرپرستی حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی سرپرستی کرے، اس کی تحصیل اور تقسیم کا اس طرح سے بندوبست کرے جس طرح کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے، خاص طور پہ جس طرح اللہ کے نبی نے وہ عاملین کے ذریعے وہ تؤخذ من اغنیاء فترد فی فقراء، اس کی وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ماں باپ کے ادوار میں بھی۔ پھر ایسا دور بھی ہمارے سامنے ہے تاریخ اسلام، ذرا وہ ان اوراقی ان بکس کی اوراق گردانی کریں ذرا، پھر یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ لینے والے کام ہوتے تھے تو صدائیں لگائی جاتی تھی کہ ہے کوئی لینے والا۔ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی جو خط لکھا، لیٹر لکھا، اس میں سرزنش تھی، اسلوب، تو بھائی تم اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، لوگوں کو وہ جو وہاں پہ کہ تو خدو میں نے اغنیاء فترد فی فقراء، تو آپ نے مردوں کی طرف زکوٰۃ ٹرانسفر کر دی۔ اس کے بعد دوسرے سال پھر، تیسرے سال پھر، عجیب، تو اس کے بعد انہیں جب جو جواب دیا تو وہ آپ دیکھیں پھر یعنی اس میں لوگوں کی بھی صداقت، خلوص، اور جو ہے نا زکوٰۃ لینے والا جو عامل ہے اس کی بھی صداقت اور خلوص اور امانت داری، وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یا امیر المومن، اے امیر المومن، جب کوئی لینے والے ہی نہ ہو تو میں دوں کس کو؟ کیا اس میں خیانت شروع کر دوں، ادھر ادھر ضائع کرنا شروع کر دوں؟ تو لہذا یہاں پہ اگر کوئی لینے والے مرد کی طرف اس لیے ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ اور جو ضرورت مند ہے ان کی طرف اس کو ٹرانسفر کیا جائے۔ جس طرح دیکھیں نا بارش سے ایک ہے سیلاب سا، تو اسی طریقے سے وہ ہے کہ اس کی گرد و غائب بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان جن کے پاس وسائل نہ ہو، یعنی گراس روٹ لیول پہ یہی چیز جو ہے نا فائدہ دیتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم یا جس طرح ہم جو ہے نا ایک اپنی بشری استطاعت کی حد تک کو اسٹرگل کر رہے ہیں اس نظام سے کو پس پوچھ ڈال کے، وہ ان کے اندر خیر و برکت تو نہیں ہے نا، پھر الٹا اس کے اندر خرابیاں ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی وہ آپ دیکھیں نا وہ مخاصمت اور ان چیزوں پہ اتر آتے ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو بات ہی ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، تو اسی وجہ سے بات آگے بڑی تھی کہ اخوت کا تقاضا کیا ہے کہ غریب و پسماندہ ممالک کی، یعنی وہ اسلامی ممالک جو خوشحال اور متمول ہیں، ان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ غریب و پسماندہ ممالک کی اعانت اور دستگیری کے لیے دست تعاون دراز کریں، بڑھائیں۔ پھر دنیا بھر میں جہاں بھی یعنی ہمارے مسلمان یا دینی بھائی جو ہیں یہ بھوک اور افلاس کا نیز محکومی کا شکار ہیں، ان کو ملت اسلامیہ کی زکوٰۃ میں سے اتنا حصہ فراہم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ترقی یافتہ ممالک کے عوام کے شانہ بشانہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ اور میں بارہا آپ سے یہ میں نے باتیں کی بھی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کہتے ہیں فلاں کرپٹ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگلی سیاست کے لیے یا اگلی جو ہے نا جو میرا پروگرام ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہنچ سکے نہ پہنچ سکے، لیکن اس کی خواہش تو ہے، اس کے لیے پھر یہ جائز ناجائز وہ ذرائع کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو جس کا ریفرنس ابھی کہ بھائی اگر یہ سسٹم آ جائے، ابھی وہ مولانا وہ مودودی کا وہ معاشیات اسلام کے والے جو میں نے ریفرنس کل اور کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ وسائل میرے پاس نہیں رہے، میں وہ جو ہے نا وسائل سے شاید یہ ہے گردش دوران کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو گیا تو پھر اسلام نے جو سسٹم دیا ہے وہ اسے میں محروم نہیں رہ سکتا، تو چنانچہ وہ اس طرح غیر ضروری ہاتھ پاؤں یا کرپشن کی طرف جائے ہی نہ۔ پھر یہی ہے کہ جب یہ سسٹم آئے پھر جو عاملین ہیں، پھر اس کی امپارٹینس، اس کی اہمیت، امانت، دیانت، خیانت،
یا جو اسلام کا اخلاقی نظام ہے، پھر یہ معاشرتی سارے اس حوالے سے اگر لوگوں تک پوری انفارمیشن بجائے ایک دوسرے کے خلاف جو چینلز کے اوپر بیٹھ کے زہر اگلی جاتی ہے، اس کے بجائے اگر ان باتوں کی طرف آ جائے تو کیا دیکھیں نا، ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی، محبت، مودت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہے نا، تو گویا کہ وہ چیزیں جن سے تعلق اسلام نے منع کیا کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، بہتان تراشی نہ کریں، ان چیزوں کو کی طرف ہم یعنی اعلان اور کھلا اسلامی تعلیمات سے یعنی بغاوت کرتے ہوئے یہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ملک کے اندر جو خیر و برکت ہے، وہ فضا جو ہوتی ہے خاص محبت بھائی چارے کی، وہ ناپید ہوتی چلی جا رہی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ جب تک ثقیل اور کڑوی بات نہ کرے تو اس کو سکون ہی نہیں۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح اگر یہ گویا کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے، جس میں ایک صورت یہ بھی اس طرح سے یعنی منسلک رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، تعاون، مساوات، یہ ساری وہ دیکھیں نا، اس کے محاسن ہے زکوٰۃ کے۔ تو اب پھر ہم اس کی جو ہے نا مزید جو اس کی اہمیت ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ یہ بات ہے نماز کے بعد یعنی زکوٰۃ جو ہے اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ذرا غور طلب بات، جو زکوٰۃ نہ ادا کرے، یہ اللہ کے نبی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نماز کے ساتھ جمع کیا۔ فقہائے کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب عرب کے بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اسی طرح جنگ کرنے کا اعلان کر دیا جیسے کافروں سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ نماز پر پوری طرح کاربان تھے اور خدائے وحدہ لا شریک کی وحدت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز، روزہ اور ایمان کی شہادت سب بیکار ہیں، کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کی جا رہی ہیں، ذرا غور طلب ہیں اور محاسبے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی امتوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم لازمی طور پر دیا جاتا رہا ہے، اور دین اسلام کسی نبی کے زمانے میں بھی ان دو ارکان سے خالی نہیں رہا۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی عمارت میں یہ دونوں ستون بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ جڑواں۔ اسلامی معاشرے میں صرف ایسے اہل ایمان ہی قدر و منزلت کے حامل گردانے جاتے ہیں جو دولت مندی اور خوشحالی میں بھی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جو دولت مندی اور خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے اور اپنے مالوں میں سے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حق بخوشی یعنی برضا اور رغبت ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو کہ بنیادی رکن اسلام اور عبادت ہے، یعنی بنیادی رکن اسلام اور عبادت ہے، حکومتوں کے ٹیکس پر اسے معمول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دراصل یہ اسلامی نظام حیات کی روح اور اس کی جان ہے۔ اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جس کی نظیر حکومتوں کے نظام محصولات میں نہیں ملتی۔ اس میں افراط و تفریط ہے، یعنی حکومتوں کا جو نظام محصولات ہے جو لیتے ہیں اس میں کیا افراط و تفریط، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک معتدل نظام ہے زکوٰۃ، جس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تمام
مذہب کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے، عقیدہ اور عمل۔ زکوٰۃ ہم سے اپنی فرضیت کا عقیدہ منواتی ہے، اس طرح اس کا شمار عقائد میں بھی ہوتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ سراپائے عمل ہے۔ یہ بات ذرا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غور طلب باتیں ذرا غور کریں۔ اسلام میں اعمال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاقیات۔ یعنی بندے کا معاملہ اللہ سے، یعنی بندے کا معاملہ اللہ سے، پھر بندے کا معاملہ بندے سے، اور بندے کا معاملہ اپنی ذات اور اپنے کردار سے۔ زکوٰۃ کی حقیقت پر غور کرنے سے اس کی جو خصائص ہیں وہ سامنے آتے ہیں، وہ ذرا ان کے اوپر بھی توجہ کریں کہ زکوٰۃ کا تعلق عمل کے 3 شعبوں سے براہ راست ہے، اور یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو کسی اور فرض عبادت کو حاصل نہیں۔ نمبر 2 زکوٰۃ کی ایک نمایاں خصوصیت ایمان اور احتساب کی وہ روح ہے جو اس فریضہ میں جان ڈال دیتی ہے، یعنی اس روح سے رسمی ٹیکس، سرکاری قوانین اور معاشی پابندیاں قطعی طور پر معلوم، بلکہ اس کے برعکس ان میں ناراضگی، گرانی، بددلی کا عنصر بہت غالب ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کو ایک مسلمان عبادت و رکن اسلام سمجھتے ہوئے خوش دلی سے ادا کرتا ہے اور اس پر آخرت میں اجر کی توقع کرتا ہے۔ یہاں میں نے کہا تھا وہ غور طلب باتیں ہیں کہ اگر ٹیکس وہ جو ہے دیکھیں نا آج جس کے لیے یہ اسلام کا حکم ہے کہ تو خذوا من اغنیاء فتردوا فی فقراء، تو یہ ٹیکس دیکھیں نا پھر آپ نے اس کے اندر وہ کتنی بڑی وہ خامی ہے کہ جس کے لیے کچھ کیا جائے یہ اس کے اوپر بھی امپوز ہو رہا ہے ٹیکس۔ صابن کی ٹکیا لے نا بیچارہ غریب، کیسے لے کہ اس کے اوپر بھی یہ ماچس تیلی، ٹھیک ہے، وہ آگ لگا، وہ اگر آپ لیں اس میں بھی آپ کو دیکھیں کون سی ایسی حقیر سے حقیر چیز ہے جس کے اوپر آج ایک غریب ٹیکس میں شامل نہیں۔ تو اس والے سے یہ دیکھیں نا گویا کہ وہ ٹیکس ایک ناگوار بوجھ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ یہ دیکھیں نا خوش دلی، پھر آخرت کا۔ اسی والے سے حکومتیں اگر اس طرف توجہ دیں تو اربوں پتی خربوں پتی جو ہیں وہ خوش دلی سے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے، اور بے تاشے ایسے لوگ ہیں۔ یہ عجیب یہ ہے، پچھلی کچھ میرے خیال میں 2-4 ہفتے پہلے یہ ڈیبیٹ پڑ رہی تھی کہ وہ اتنے لوگوں کے پاس وہ پیسے ہیں، یہ کہاں تھے فلاں، اب وہ جانے ان کا اللہ جانے، قوانین تو ہونے چاہیے، لیکن بالکل امیروں کو یہ آپ کہیں کہ بھائی کسی کے پاس دولت ہو کیوں، جو جائز رائے اختیار کرتے ہیں ہو کیوں، تو وہ بھی تو درست بات نہیں ہے۔ عمراء ہوں گے، محنت کرنے والے ہوں گے، جائز طریقوں سے کما کے ہی، اسی لیے کہ جائز طریقے، آپ کوئی بھائی میں بڑا خلوص ہے میں جا کے ڈھاکہ مار کے پھر وہاں سے زکوٰۃ، یہ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں نہ دیتا۔ لیکن جائز رائے اپناتے ہوئے اگر کوئی شخص محنت اور پھر مزدوری سے، اپنی مشقت سے، اپنی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے اس کے پاس اگر وہ سرمایہ آتا ہے جو کہ مستحسن ہے، تو یہی وہ شخص ہے نا پھر اپنی کمائی سے خوش دلی سے وہ ان کا زکوٰۃ نکالے گا، اپنی محنت میں، پھر اپنے سرمایہ میں، وہ جس طرح یہ گویا کہ یہ اپنی ضروریات یا یہ خوشی محسوس کرتا ہے، اسی لیے دوسروں کو پے کر کے زکوٰۃ کی صورت میں یا انفاق کی صورت میں یہ خوشی محسوس کرتا ہے، پھر اس کو اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اتنا اجر دے، اس کو اللہ اپنے ذمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ، تو جب یہ دیکھیں نا آخرت کا یہ تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا مجھے اتنا اللہ تعالیٰ اس والے سے اجر، تو پھر اور زیادہ انفاق کرتا ہے، اور زیادہ انفاق کرتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی یہ اس کی جو خصائص۔ پھر زکوٰۃ جو ہے عمراء سے لی جاتی ہے اور غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے رسمی ٹیکسوں کی صورتحال یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا جی، وہاں یعنی ٹیکس کو میں نے ابھی بات کی، یہ بالواسطہ طور پہ یہ ٹیکسوں کا بار جو ہے یہ متوسط اور غریب طبقہ پر بھی پڑتا ہے۔ پھر زکوٰۃ انسان میں تقوی، اخلاص اور تواضع پیدا کرتی ہے۔
اور اس کے مقابلے میں وہ ایک ناگوار بوجھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے جو ہے نا غفلت، منہ موڑنا، اس کو پس پش ڈال دینا، یہ کیا ذریعہ بنتا ہے؟ زکوٰۃ سے غفلت جو ہے یہ ہدایت سے محرومی کا سبب بنتی ہے یہ چیز۔ یہ اصل جو ہدایت ہے، اصل ہدایت جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا متعین کردہ راستہ ہے۔ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہدایت والے راستہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔ شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا ہی ہدایت۔ قرآن کریم نے بنی نوع انسان کو جس صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی ہے وہ یہی ہے کہ انسان صاحب ایمان بن کر کتاب اللہ اور سنت نبی پر عمل پیرا ہو جائے۔ مومنین کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اور فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات یعنی جو شروعات ہیں وہاں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ ہمارا عنوان کیا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یا اس سے غفلت ہدایت سے محرومی ہے، یہ ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی ہمارا مین ٹاپک ہے زکوٰۃ، اس والے سے اس کی امپارٹنس یا اس کی اہمیت کے والے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ سے غفلت ہدایت سے محرومی ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے آیات قرآنی آپ کے یعنی آپ کو سنائیں، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں اور انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں۔ اچھا جی، قرآن حکیم کے سرچشمہ فیض و ہدایت سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار ہو۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اس ریفرنس سے آگے بات بڑھ رہی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتا ہو، اور قرآن کی رہنمائی سے مستفید ہونے کی چوتھی صفت کیا ہے؟ جس کی خصوصیت سے وضاحت مقصود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیے رزق سے برضا و رغبت انفاق۔ اگر آدمی اتنا تنگ دل اور زرپرست ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے مال سے خدا اور بندوں کے مقررہ حقوق ادا نہ کرتا ہو تو وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ یہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ھدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ہدایت اور بشارت ہے ان اہل یعنی ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہی جو حقیقت ہے اس کو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ اور نماز قائم کی، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں سے متعلق، اور ان لوگوں یعنی نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، پس یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو نیکسٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فلاح کا ذریعہ ہے۔
یعنی زکوٰۃ سے پہلے آپ نے کیا سماعت کیا کہ زکوٰۃ سے غفلت ہدایت سے معرومی ہے. پھر نمبر 2 زکوٰۃ جو ہے یہ فلاح کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ فلاح کے لیے جو امور ناگزیر ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. تو اس والے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ مومنون میں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. بلا شبہ فلاح یاب ہو گئے، انہیں فلاح پا گئے. کون؟ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، لغویات سے منہ موڑتے ہیں اور زکوٰۃ کے طریقہ پر یعنی عامل ہوتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں. والذین اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں جو بھی ڈائریکشن ان کو دی جائے. مثلا کوئی عامل آتا ہے ٹھیک ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا، جس طرح سے دیکھیں نا آپ بجلی کا بل ہے اس میں لے تو لال سے کام نہیں لیتے، آپ کو پتہ ہے نہ دیا تو کنیکشن کاٹ دیا جائے. تو جس اللہ نے یہ دیکھیں نا اتنا کچھ آپ کو دیا ہے، اوپر سے اگر سورج کا کنیکشن کٹ جائے یا باقی کوئی اور معاملہ ہو جائے تو پھر دیکھیں نا سارے کا سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے. تو آپ اگر اس سے خوف زدہ ہیں تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو ہے نا عامل آئے، زکوٰۃ تحصیل کرنے والا آئے، وصول کرنے والے بغیر، اور پھر جو ڈائریکشن وہ دے کہ معلوم ہے یہ سونے چاندی میں، نقدی میں، یا پھر آپ کی وہ جو فصلیں ہیں اس میں، یہ جو دیکھیں جس نصاب کی ہم بات کریں گے، نصاب اور شرح زکوٰۃ کی، تو اس حوالے سے گویا کہ اس کو کسی طرح کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ اور جو زکوٰۃ کے طریقہ پر عامل ہوتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ کے طریقہ پر عمل ہونے کا کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس تزکیہ کے عمل پر پوری طرح کاربان ہے، اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق نکال کر اپنا مال بھی پاک کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو بھی زر پرستی، دنیا پرستی اور اس طرح کے دوسرے گندے رجحانات سے پاک کر لیتے ہیں. پھر اس تزکیہ قلب کا اثر لازماً ان کے دماغ، اخلاق و کردار، ہر چیز پر پڑتا ہے، اور اس طرح یہ تزکیہ کا طریقہ ان کی پوری زندگی کو پاک کر دیتا ہے، اور ان کی یہ صاف ستھری زندگی گویا اس دنیا یعنی میں اس بات کی شہادت ہے کہ وہ فلاح یاب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی جنت کے لیے قبول فرما لیا. تو نیکسٹ ہے جی خسارے سے محفوظ تجارت. خسارے سے محفوظ تجارت وہ یہ جو لین دین آپ کر رہے ہیں زکوٰۃ کا معاملہ، یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں آپ کو کوئی خسارہ نہیں ہے، دنیا میں بھی خسارہ نہیں ہے. میں نے ایک واقعہ آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ مال اگر اس کو آگ نہیں ضائع کر سکتی، پانی نہیں اس کو ضائع کر سکتا، باقی آفات سماوی اور زمینی جو ہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو آخرت میں تو وہ ہے ہی اللہ کے ذمہ یہ ساری چیزیں. تو یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں، یہ وہ لین دین اللہ کا اللہ یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ، پھر بندو کا بندو کے ساتھ. تو یہ یعنی اسلامی تعلیمات یعنی کتاب و سنت اس کی جو تعلیمات ہیں جس بات کی شاہد ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، نہ تو قدرتی آفات سے اسے نقصان پہنچتا ہے اور نہ اس کے چوری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا ذرا پاکستان میں یا جن علاقوں میں اللہ فرماتے ہیں واتو حقہ یوم حصادی، کھیتی جس سے وہ دیکھیں نا وہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے، جس فصل سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے، پھر اس کے بعد خیر و برکت کا اٹھ جانا، پھر اس کے ساتھ اور زمینی اور یہ ٹڈی دل کی آپ دیکھیں نا ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے جتن کیے جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر وسائل اس طرف جھونکے جا رہے ہیں
لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں اس قرآن مجید کی یا اسلامی تعلیمات کی جو اس طرف اگر توجہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسی نوبت لاتے ہی نہیں۔ یہ وہ جھٹکا ہے کہ جو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ حقیقت کی طرف پلٹیں، کس وجہ سے یہ نقصان ہے، یہ سماوی یا پھر زمینی آفتیں کیوں کا ٹوٹ پڑتی ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اور میں نے ابھی تک، یہ کتنا عجیب ہے، ابھی تک میں نے کسی عالم سے، کم از کم کسی چینل کے اوپر میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے اس طرف توجہ دلائی ہو کہ بھائی لوگوں یہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کا زمین کا حق ادا کریں، تاکہ یہ جو ٹڈی دل ہے، یہ اس کا جو نا اللہ، یہ اللہ کی ہے، مخلوق ہے، تو کسی صورت میں بھی مثلا مچھر نے دیکھو نا تباہ اس کو کر ڈالا تھا، پوری اس کو نمرودی قوم، خود نمرود کو۔ تو اب دیکھیں نا، یہ ہے کہ انسان طائب ہو، حقیقت کی طرف پلٹے کہ بھائی ہم سے ایسی کون سی چوک ہو گئی، کون سی بھول ہے جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ آزمائش ٹوٹ پڑی۔ توبہ کے ساتھ ساتھ پھر زمین کا حق ادا کیا جائے، اللہ سے معافی طلب کی جائے تو کیا۔ اچھا جی، یعنی بات ہو رہی تھی کہ یہ اسلامی تعلیمات یعنی قرآن و سنت اس بات پر شاہد ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ محفوظ ہو جائے، نہ تو قدرتی آفات سے اسے نقصان پہنچتا ہے اور نہ اس کے چوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گویا ادائیگی زکوٰۃ مال کے ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ مسلمان جب مسلمان حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق یعنی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس مال کو کوئی آفت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فانی و محدود زندگی اور اس کا ساز و سامان دنیا میں یہی آدمی کا کل سرمایہ تھا۔ قرآن کریم اس کو جان و مال سے تعبیر کرتا ہے۔ کافر اس مال و جان کی پونجی کو دنیاوی مقاصد اور مادی منفعتوں میں لگاتا ہے، اور مومن اس سرمایہ کو اللہ کی رضا اور آخرت کے ابدی انعام کے حصول میں خرچ کرتا ہے۔ اب جب دیکھیں نا اس طرح کے وہ فضائل منزلہ بھی تو میں نے واقعہ اس کا پھر بارہا تکرار کیا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت طلحہ کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ فلاں بات جو مجھے پسند میں اللہ کو قرض حسن کے طور پہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ مومن اور کافر، یعنی مومن کا مطمع نظر اور ہے، کافر کا مطمع نظر کیا ہے کہ وہ ان وسائل کو، مال و جان کی جو پونجی ہے اس کو دنیاوی مقاصد اور مادی منفعتوں میں لگاتا ہے، اور مومن اس سرمایہ کو اللہ کی رضا اور آخرت کے ابدی انعام کے حصول میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس معاملے کو تجارت کہا ہے، اوپر تھا نا کہ تجارت خسارے سے محفوظ تجارت، تو یہ جو گویا لین دین ہے، اس قرآن حکیم نے اس معاملے کو تجارت کہا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جو لوگ دنیا اور اس کی زوال پذیر نعمتوں کو ہی سب کچھ سمجھ کر جان و مال کی پونجی اس میں لگا دیتے ہیں، وہ بڑے گھاٹے کی تجارت ہے۔ وہ حقیر، فانی اور محدود فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی پونجی لگاتے ہیں جو انتہائی قیمتی بلکہ انمول ہے، جو صرف ایک ہی بار ملتی ہے اور ایک بار چھیننے کے بعد کبھی نہیں ملتی، اور یہ تجارت ایسی ہے کہ جس کا موقع صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اصل سرمایہ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی ابدی راحتوں کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، وہ در حقیقت ایسی کامیاب تجارت کر رہے ہیں جو تباہی کے اندیشوں سے محفوظ اور نقصان کے کھٹکے سے پاک ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید اس حقیقت کو اس طرح واضح کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ دے گا اور وہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے گا۔
بلا شبہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ تو یہ تھا جی کہ یہ جو خسارے سے محفوظ تجارت ہے۔ تو آگے پھر اسی طریقے سے دیکھیں نا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ٹھیک ہے اس کی۔ پھر اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا جنگل ہو یا سمندر، جس جگہ بھی مال ضائع ہوتا ہے اس کی وجہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے بھی مروی، یعنی یوں بھی روایت کی گئی ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے حفاظت کیا کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ، یعنی جو مشکات کی ہے اس کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ صدقہ کہ بلا صدقہ کو پھاند نہیں سکتی، یعنی اگر کوئی بلا یا مصیبت آنے والی ہو اس کو صدقہ دے کر ٹالا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو خسارے سے مبرہ تجارت قرار دیا، اور زکوٰۃ کا شمار بھی انفاق سبیل اللہ میں ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ بھی ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو ادائیگی سے گھٹتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، خسارے کا امکان نہیں۔ آگے نیکسٹ ہے جی، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، یعنی رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں ہدایت پر گامزن ہونے اور فلاح کے حصول کی ضمانت ہے، وہاں رحمت الہی کے حصول کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں تقویٰ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی اہل ایمان سے متعلق، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے نبی پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے کہ اے اللہ رحمت نازل کر فلاں شخص پر، رحمت نازل کر فلاں شخص پر۔ پھر اس طریقے سے نیکسٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ قرآن و سنت کے احکامات جو ہیں اس حقیقت پر یہ دلالت کرتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی مال و دولت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ سے دولت سرمایہ داروں کے ہاتھوں سے نکل کر ناداروں اور
تنگ دستوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، جس سے دولت کی افادیت اور گردش میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسلامی حکومت کا بیت المال بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کل ہی یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اسلامی حکومت یا اسلامی بیت المال، اس کے ذرائع آمدن میں پہلا ذریعہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زکوٰۃ ہی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا بیت المال بھی مضبوط ہوتا ہے، جبکہ حکومت اور معاشرے کے تنگ دست لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اپنے گزر اوقات اور کفالت کے لیے کاروبار کرتے ہیں، جس سے معاشرے کے اکثر افراد کو معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع میسر آتے ہیں، اور تقسیم دولت کا دائرہ آمد و صرف، یعنی آمد و صرف جتنا کشادہ ہوگا اتنا ہی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح نظام زکوٰۃ کئی بے روزگاروں کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال و دولت میں برکت کی ایک وجہ رحمت خداوندی بھی، کیونکہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے اس میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے آگے بحث بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حق اللہ الربا و یربی الصدقہ، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات و زکوٰۃ سے مال و دولت میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور کسی خطا کار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں ایک کھجور بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اور پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو مزید دیتا ہے، اور وہ سب سے بہترین رزاق ہے۔ تو یہ مزید ایک اور روایت ہے جو حضرت جابر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہر احسان صدقہ ہے۔ جو کچھ آدمی اپنے نفس پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے وہ صدقہ ہے، اور جو کچھ اپنی آبرو کی حفاظت میں خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور مسلمان جو کچھ شریعت کی روشنی میں خرچ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے بدلے اس کے ذمہ دار ہے، یعنی اس کے بدلے اس کے ذمہ دار ہے۔ تو اسی والے سے یہ جو ہے نا قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان تمہیں الشیطان یعدکم الفقراء، کہ شیطان تمہیں مفلس سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ اور دست و دانا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اس سے بڑھوتری آتی ہے کس میں، یعنی زکوٰۃ دینے سے کمی نہیں باقی ہوتی بلکہ اس میں ہے نا افزائش، زکوٰۃ کا معنی مفہوم یہ بیان کرتے ہوئے یہ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اجر عظیم بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر کی اس کی خوشخبری بھی اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات و عطایا یعنی جو اس کی عنایتیں اس کا اندازہ کرنا انسان کے بس میں نہیں، وہ کارہائے ثواب جس کا اجر بے حساب ہے۔ ان میں سے زکوٰۃ بھی ایک ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کا اجر اس جہاں میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، اور اس اجر عظیم کے بارے میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں جن کو عنقریب ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو اسی حوالے سے یہ علامہ سیوطی نے در منصور میں یہ فرماتے ہیں، یعنی اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت انہوں نے سیوطی علامہ سیوطی نے وہ روایت نقل کی ہے کس کی؟ حضرت زبیر سے، یعنی حضرت زبیر سے روایت نقل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرچ کرنے کی خصوصی ترغیب دی۔ کس کو؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بڑے اہتمام اور تنبیہ کے طور پر میرے امامہ کا پچھلا کنارہ پکڑ کر فرمایا میں اللہ کا قاصد ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے عرش پر جلوہ افروز تھے، جلوہ فرما تھے، تو اپنے بندوں پر نظر کرم فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم میری مخلوق ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنی روزیاں مجھ سے مانگو، اے بندے تو لوگوں پر خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو لوگوں پر فراخی کر میں تجھ پر فراخی کروں گا، تو لوگوں پر خرچ میں تو لوگوں پر خرچ میں تنگی نہ خرچ میں تو لوگوں پر خرچ میں تنگی نہ کر تاکہ میں تجھ پر تنگی نہ کروں، تو لوگوں سے باندھ کر نہ رکھ تاکہ میں تجھ سے باندھ کر نہ رکھوں، تو خزانہ جمع کر کے نہ رکھ تاکہ میں تیرے نہ دینے پر جمع کر کے نہ رکھ، یعنی تیرے نہ دینے پر، یعنی رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر سے کھلا ہے، وہ نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن کو، اللہ جل شانہ اس دروازے سے ہر ایک پر روزی اتارتا رہتا ہے، ہر شخص کی نیت کے بقدر اس کی عطا کے بقدر اس کے صدقہ کے بقدر اور اس کے اخراجات کے بقدر اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ اتارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور وہ بڑا فراخ دست اور علیم ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اسی حوالے سے میں نے جس بک کا پہلے ریفرنس دیا تھا تو ابھی پھر وہی ریفرنس ہمارے سامنے ہے، مولانا مودودی اس حوالے سے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص یعنی جس قدر خلوص اور غیر جذبے کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس کا اجر زیادہ ہو۔ جو خدا ایک دانے سے اتنی برکت دیتا ہے کہ اس سے 700 دانے اگ سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ تمہاری خیرات کو بھی اس طرح نشو و نما بخشے کہ وہ 1 روپیہ کے خرچ کو اتنی ترقی دے کر اس کا اجر 700 گنا ہو کر تمہاری طرف پلٹے۔ ابھی دیکھیں نا یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں نقصان نہیں، ساری یعنی خیر اور برکت کے علاوہ کچھ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ نیکسٹ ہے جی زکوٰۃ کا یعنی اجر ابدی اطمینان کی صورت میں زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ کی جو ادائیگی کا فریضہ ہے مسلمان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں اس کو دنیا کا جو ہے نا رنج و غم اور پریشانی نہیں رہتی اور اس کو اطمینان قلب اور روحانی سکون میسر آ جاتا ہے۔ اگر دل کے اندر دیکھیں نا آپ کسی وقت آپ کسی کے ساتھ کوئی ایون یہ کہ یہ تو ہے نا کہ آپ کو وہ اگر استطاعت اللہ دے ہر کو اللہ استطاعت دے کہ وہ دوسروں کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں دوسروں کے لیے
وہ کچھ نہ کچھ دیتا رہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں، اگر کسی کی آپ کسی وقت کسی طرح کا کوئی اور تعاون کریں، ایون یہ کہ اگر اس کے پاس کوئی دیکھے نا وہ گٹھڑی یا بوجھ ہو، وہ اٹھا کے آپ وہ کوئی چھاپر یا کوئی تھیلا اٹھا کے آپ اس کے گھر تک لے جائیں، سفر میں اتفاقاً اکٹھے ہو جائیں، وہ اس کے ہاتھ سے لے لیں، تو وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں. اس سے دیکھیں نا یعنی محبت، مودت اور بھائی چارے کی فضا کس حد تک پیدا ہوگی. یعنی ہمدردی اور شفقت آپ سے بڑا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ شفقت کے جو جذبات ہیں وہ کس قدر پروان چڑھیں گے. پھر اگر آپ باادب ہوں تو پھر اس کا دیکھیں نا اس کے نتائج اور ثمرات کی صورت میں سامنے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات، یعنی اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کو بھی جینے کا جو ہے نا حوصلہ اور ہمت دینا. تو یہ ساری یہ اعمال ہیں. تو اس کا جو اجر ہے یعنی زکوٰۃ کا اجر ابدی اطمینان کی صورت میں یہ بحث آگے بڑھ رہی ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا فریضہ مسلمان کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ جہاں اس کو دنیا کا رنج و غم اور پریشانی رہتی ہے اور اس کو اطمینان قلب اور روحانی سکون میسر آ جاتا ہے. دولت یعنی مال و دولت جمع کرنے سے انسان بے تحاشا پریشانیاں مول لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں. نہ تو ان کو یہ اندیشہ ہوگا کہ وہ کہیں آخرت کی نعمتیں ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ تو دائمی ہوں گی، ہے نا، ابدی اطمینان دائمی، کیونکہ یہ تو دائمی ہوں گی. اور نہ یہ غم ہوگا کہ ان کی پچھلی زندگی کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. یعنی یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے صلہ میں ابدی اور دائمی اطمینان سے سرفراز ہوں گے. تو اسی طریقے سے ہے یہ مومنین کا وصف ہے کیا زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب ایمان ہونے کی علامت. یہ ابھی سورہ توبہ کے حوالے سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم یہ وہ صفات ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ ایک دوسرے کے یہ معاون اور مددگار، اولیاء بعضهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی یہ وہ سب. اسی طرح سورہ شورا میں بھی یعنی گویا کہ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے اس کی تلاوت کی ہے، آپ تک پہنچائی ہے، تو آپ نے سماعت کی ہے، تو اس یعنی یہ حقیقت واضح کی گئی ہے اس حوالے سے کہ دنیا میں ہمیشہ دو گروہوں کا وجود رہتا ہے، اہل ایمان اور کافروں کا. اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ وہ اسلام کی ابدی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر فلاح آخرت کے لیے کوشاں رہتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں سرگرم رہتے ہیں. تو ذکر الہی کو غذا کی طرح زندگی کی ناگزیر ضروریات میں تصور کرتے ہیں. رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے رہتے ہیں. صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ سے خصوصی رغبت جو ہے ان کا پورا امتیاز ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ اور شہادت حق، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو. پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو.
وسما، یہ دیکھیں نا یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. تو اس آیت مبارکہ میں یعنی یہ جو اوپر آیت جس کا میں نے ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اس حوالے سے یعنی امت مسلمہ کو فریضہ شہادت حق پر سرفراز کرنے کا ذکر ہے. شہادت حق، اس دنیا میں کسی شخص یا گروہ کو خدا کی طرف سے شہادت حق کے منصب کے لیے نامزد کرنا در حقیقت اس کی امامت کا اعلان ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ دین امک کرنا پھیل رہے. اگر دیکھیں اس کی آگے جو تفصیلات ہیں، اگر یہ کام ہو جائے تو اس کی حکومت یعنی ایک ہے نا ریاست کے اندر استحکام، پھر ایسے شخصی حکومت کوئی چھین نہیں سکتا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امامت کا اعلان ہے. اس سے جہاں پیشوائی کا جو ہے نا یہ عز و شرف عطا ہوا ہے، وہاں ذمہ داری کا بار بھی آ پڑا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی حیات طیبہ میں امت کے لیے اسوہ حسنہ کے نقوش قائم کیے، اسی طرح ان کی کامل اتباع کرنا اب مسلم امہ کی ذمہ داری ہے. امت کو اب تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے تاکہ امت کا ہر عمل اور برتاؤ دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ شریعت مطہرہ اور سنت نبی کیا ہے. جس طرح ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محنت اور جانفشانی سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو امت مسلمہ پر واضح کیا، اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. اسی گراں ترین فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ارکان ثلاثہ پر کما حق کو عمل سے آراستہ کریں. وہ ارکان کے ثلاثہ کیا ہیں؟ نماز کی اقامت، اعطاء زکوٰۃ اور خدا سے تعلق کی مضبوطی. زکوٰۃ کی روح یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات ہی کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائیں. اس کے خلاف ہر محبت کو دل سے یعنی باہر پھینک دیں، کھرچ کر پھینک دیں. بندگان خدا کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کے ساتھ ہر حال میں عدل و انصاف، فیاضی اور اظہار کی بنیاد پر سلوک روا رکھیں. پھر ایک پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا کا حکم ہے. خود اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا ہے، اور آج بھی گویا کہ اس یعنی جو محسنین زکوٰۃ ہیں، اگر یہ سسٹم اللہ کرے آ جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ زکوٰۃ وصول کریں تو زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں دعا کریں. تو نیکسٹ ہے جی زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا کا حکم. زکوٰۃ دینے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعا جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسلی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر زکوٰۃ جو ہے دینے والوں کے لیے جنت الفردوس کی بشارت ہے. پھر زکوٰۃ جو ہے یہ دوستی اور اخوت کی علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ عطاء زکوٰۃ جو ہے اس سے یہ دینے والا جو ہے یہ نصرت الہی کا وہ یعنی مستحق ہو جاتا ہے. تو اس کی بھی دیکھیں، آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھیں گے تھوڑی بہت، پھر ہم آگے بڑھیں گے. میں نے کہا تھا کہ یہ ٹاپک خاصا لمبا ہے زکوٰۃ کا، تو کل ہم پھر اس کی موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا مزید قرآن حکیم کی روشنی میں، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن حکیم کی روشنی میں، یہ اگر ابھی چاہتے ہیں آپ تو یہ متعلقہ وہ آیات میں آپ کے سامنے ان کو وہ رکھتے ہوئے آپ اس کی مزید ڈیٹیل تفسیر اور تشریح کر لیں. تو نہیں تو پھر اس کو کل دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا آپ کا.
ٹھیک ہے، اللہ حافظ. کوئی کوشچن ہو اس سے ریلیونٹ؟ کوشچن تو بہت بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے، کتنا اس کو فالو کریں گے، دل میں نیت کس طرح سے بنائیں گے، کیا ترتیب ہوگی، یہ تو پھر آپ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے.